बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, दुआओं का बहुत शुक्रिया। जो नहीं भी देते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज मैंने सिर्फ एक बात करनी है जो इस वक्त करंट इवॉल्विंग लैंडस्केप है, मैं उसका एक तज्जिया पेश करना चाहता हूँ। छोटा वीलॉग होगा लेकिन बहुत मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि हमने देखना है कि स्टेक होल्डर्स जो है, फ़ौज है, आसिम है, PDM है, इमरान, PTI लोग हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स, ये क्या इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये क्या कर सकते हैं और क्या होगा। कहते हैं कि अगर आपने अपना मुस्तकबिल देखना हो तो आपको अपना जो इस वक्त हाल है, करंट है, उसको देखना चाहिए। कि इसलिए कि जो आप रवैये, फ़ैसले, हरकतें, बिहेवियर्स, एक्शंस करते हैं मौजूदा हाल में, करंट स्टेट में, वही आपकी फिर आगे के मुस्तकबिल को बताते हैं क्या है। तो अगर पाकिस्तान का आपने मुस्तकबिल देखना है तो आपको करंट जो हैपनिंग्स हैं उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालनी पड़ेगी, जो कि मैं आज डालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये मैं जो सुप्रीम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की मैंने पिछली दफ़ा बात की थी, मैं उसकी तरफ फिर नज़र इसलिए दौड़ाना चाहता हूँ कि अगर आपने देखना है कि आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान क्या शक्ल इख्तियार करना चाह रही है पाकिस्तान की, तो आपको फिर उस की तरफ नज़र डालनी पड़ेगी। और मैं ये जो पिछली दफ़ा मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई थी, मैं एक दफ़ा वो माफ़ी चाहता हूँ, एक दफ़ा वो मैं फिर आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं आसिम मुनीर, ये पाकिस्तान क्या बनाना चाह रहे हैं, वो ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा जो है वो अफवाज पाकिस्तान का हो जाए और उसके ऊपर बैठे आसिम मुनीर। और आसिम मुनीर का कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ओहदे को छोड़ने के लिए, बल्कि पाकिस्तान की हुक्मरानी छोड़ने के लिए। ये एपेक्स कमेटी बनाई है, उसमें ये बैठेगा वफाकी वज़ीरों के साथ, ये बैठेगा सूबाई वज़ीरों के साथ, ये बैठेगा सारे सूबाई चीफ मिनिस्टर्स के साथ। इसकी पूरी कोऑर्डिनेशन जो होगी पूरे पाकिस्तान में ये अफवाज पाकिस्तान करेगी। इसके नीचे एक एग्जेक्टिव कमेटी होगी, उसके अंदर भी सूबाई वज़ीर होंगे, वफाकी वज़ीर होंगे, एक डायरेक्टर जनरल होगा पाकिस्तान आर्मी का। ये मैं कल बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि वो माफ़ी चाहता हूँ ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, तो और इसकी भी कोऑर्डिनेशन अफवाज पाकिस्तान करेगी। और नीचे जो सेक्रेटेरिएट होगा जो इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी, जो इसकी जितने भी ये फैसले होंगे उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा पाकिस्तान के तमाम इदारों से, सूबों से, वफाक से, हर किस्म के इदारे से, पुलिस इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी और बाकी जितने हैं, ख़ास तौर पे मईशत के जो इदारे हैं और वजारतें हैं उनके थ्रू होगी। ये पाकिस्तान आपको बनाना चाह रहे हैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये पाकिस्तान आप देख लें। अब इस पाकिस्तान को बनाने के लिए आसिम के पास क्या तरीक़ेकार है। आसिम के पास सवाए, और मैं दज्जाल इसको इसलिए कहता हूँ कि इसके अपने कोर्समेट्स ने इसको दज्जाल कहा था, इसको डिसीवर कहा था। आसिम के पास सिर्फ क्या है, ब्रूट फोर्स है, ताकत है, बंदूक की ताकत है। और इस वक्त तक उसके पास फ़ौज की भी ताकत है, फ़ौज के जर्नैलों की ताकत है, फ़ौज के अफसरों की ताकत है, फ़ौज के जवानों की ताकत है। कब तक वो रहती है मुझे नहीं पता। मेरी नज़र में ये अफवाज पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ होगा। कैसे जाएगा उसका भी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये मैं बता सकता हूँ कि ये शॉर्टेस्ट सर्विंग होगा, ये मुझे पता है। ये मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है, मेरी तारीख़ का तज्जिया कहता है, मेरे मौजूदा हालात का तज्जिया देखते हुए वो कहता है जितनी मर्ज़ी ये अपनी सिक्योरिटी एनहांस कर ले, जितने मर्ज़ी ये हरबे इस्तेमाल कर ले, ये पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट सर्विंग आर्मी चीफ होगा। अब इसके पास ना कोई कानूनी इसके पास लेजिटिमेसी है, ना इसके पास आईनी लेजिटिमेसी है जो ये हरकतें कर रहा है SIFC की, लेकिन इसकी अपनी खुद हैसियत आर्मी चीफ के ओहदे की वो भी बहुत बड़ा उसके ऊपर सवालिया निशान है। सबको पता है कि ये रिटायर हो चुका था और ये गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर आर्मी चीफ है, इसलिए ये बहुत अपने आप को कमज़ोर समझता है। और ये फ़ौज की नज़र में, कहते नहीं है फ़ौजी अफसर,
اور جوان، لیکن سب کی نظر میں یہ غیر قانونی غیر آئینی چیز ہے، وہ بھی اس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فوج کا جس کا یہ استعمال کر رہا ہے، جو کہ پہلے کامیاب ہو گئے تھے، ہمارے پچھلے جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ اس وقت کامیاب اس لیے نہیں ہے کہ جو کہ اس فوج سے پہلے ساری ملک کے عام عوام جو ہے ایک محبت کا رشتہ تھا، وہ اب نہیں ہے۔ افواج پاکستان سے لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ نفرت ہوئی ہے ان کے جرنیلوں کی حرکتوں کی وجہ سے، باجوہ کی حرکت کی وجہ سے، عاصم کی حرکت کی وجہ سے۔ آرمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی اس آدمی کو عزت نہیں کرتا۔ جو یہ آپ نے دیکھا تھا جو واگا بارڈر پہ ہوا تھا، خالی تھا، پھر اس کے اگلے 2-3 دن بعد بہت لوگ آئے، مطلب اتنی مذاقہ خیز۔ مجھے ایک بریگیڈیئر، سروے بریگیڈیئر نے بتایا کہ جی حکم ملا تھا کہ بسیں بھر کے لے کے جاؤ، پوری جگہ بھر دو، اور پھر ایک انہوں نے ٹٹو کو بھیجا کہ تم جا کے ویڈیو بناؤ، اور ادھر ایک گوری خاتون ہے جو بہت ہی مشکوک ہے، جس کے متعلق میں بہت سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ امریکن ایجنٹ ہے، بلکہ میں نے جنرل سرفراز جو اس وقت یہاں ڈی اے ہوتے تھے، میں نے اس کو اس وقت کہا، اس نے کہا جی ہمیں پتہ ہے یہ ڈبل ایجنٹ ہے، ہم نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ ڈی جی ایم آئی بنا، میں نے تب بھی اس خاتون کی بات کی، انہوں نے کہا سر ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو سنبھال لیں گے۔ وہ ابھی تک موجود ہے، پتہ نہیں اس نے کتنے جرنیلوں کو نوازا ہے اور کس طریقے سے، مجھے نہیں پتہ، وہ بھی وہاں موجود تھی۔ تو یہ اس طریقے سے اگر یہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہو سکتا۔ فوج کو نہیں لائک کرتا کوئی، فوج کا جو رومانس ہے ملک کا ختم ہو چکا۔ اب عاصم کے پاس کیا آبجیکٹیو؟ عاصم کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جی میں کسی طریقے سے نا فوج کی عزت کو پھر سے ریڈیم کروں، میں جو یہ کھوئی ہوئی عزت ہے، باجوہ نے جو تباہ برباد کر کے 12 بلین روپے بھی کمائے، اب تو ایک کرتوس نہیں اگر مسنگ ہوتا تھا، رائفل چوری ہو گئی، کرنیل کو نوکری سے نکال دیا تھا، بریگیڈیئر کو جرنیل پروموٹ نہیں کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ اس کا آبجیکٹیو ہے۔ دوسرا آبجیکٹیو ہے کہ کسی طرح فوج کی جو طاقت ہے اس میں کمزوری نہیں آئے، ہم اسی طرح طاقت رہے، ہمیں پیسہ ملتا رہے کہ ہم طاقتور رہیں۔ تیسرا اس کا آبجیکٹیو ہے، جو کہ اصل اس کا آبجیکٹیو ہے، کہ میں 15-20 سال اس ملک پر حکمرانی کروں، فوج پیچھے ایک بہت ہی کمزور حکومت سامنے ہو، اور میں اس طریقے سے، اس ماڈل سے میں جناب یہ گلف کنٹریز جو ہیں ان سے میں انویسٹمنٹ لے کے آؤں گا پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی اکانومی کو میں ریوائیو کروں گا، اور اس کو کرنے سے جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتا دوں، اس لیے کہ مجھے بھی اپروچ کیا گیا تھا چند مہینے پہلے کہ جی چونکہ پاکستان میں افواج پاکستان صرف واحد ایک ادارہ رہ گیا ہے جو کہ سٹیبل ہے اور کنٹینوسلی اس کی موجودگی ہوتی ہے، تو اگر افواج پاکستان گارنٹی دے گی لوگوں کی فورن انویسٹمنٹ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی، تو لوگ انویسٹ کریں گے، خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی بھی انویسٹ کریں گے۔ تو یہ ہم جی 10 بلین اور 20 بلین کا فنڈ بنا سکتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا ایک بہت ہی غلط سوچ کے مالک ہیں، وہ والی فوج کی جو بھروسہ تھا لوگوں کا پاکستان میں، وہ بھروسہ نہیں رہا۔ اب لوگ نفرت کرتے ہیں فوج سے۔ فوج وہ جو ایک بڑا اس کا پیٹرن بنائن، ایک بہت بڑے باپ والا ایک جو درجہ تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت وہ ڈاکو لٹیروں میں شامل ہو چکا ہے، بیکاز یہ ڈاکو لٹیروں کو لے کے آیا ہے اور انہی کو طاقت فراہم کیے، تو وہ اب نہیں چلے گا، یہ مفروضہ ختم۔ لیکن عاصم سمجھتا ہے کہ یہ ابھی تک قائم ہے، شاید اس کو جی سی سی کے ملکوں نے کہا ہو کہ بھائی اگر تم ایفیکٹولی آتے ہو گورننس کے اندر، اکنامک پالیسی میکنگ کے اندر آتے ہو، تو پھر جو ہے ہم تمہارے سے معاہدے کریں گے، ہم تمہارے پورٹس بھی لیں گے، سی پورٹس لیں گے، بندرگاہیں لیں گے، ہم تمہارے ایئرپورٹ لے لیں گے، ہم تمہاری جو تم انڈسٹریز بیچنا چاہ رہے ہو اونے پونے باؤں تھے، ہم پیسہ ڈال دیں گے۔ اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس سے پیسہ ڈالیں، اور شاید ڈال بھی دیں چند لوگ، یہ میں نہیں کہتا کہ شاید نہ ڈالیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے اس وقت اس مفروضے پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ یو اے ای کی حکومت ہے یا سعودی عربیہ کی حکومت ہے یا قطر کی یا بحرین کی یا کوئی بھی،
اگر وہ اس مفروضے پہ کر رہے ہیں کہ یہ فوج جو ہے یہ ان کی انویسٹمنٹ کو گارنٹی کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو آج لکھ کے بتا رہا ہوں، ان کی بہت بڑی بھول ہے. یہ بہت شارٹ لیوڈ فینومنا ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ سپریم انویسٹمنٹ فائنینشیل انویسٹمنٹ کاؤنسل جو ہے بنائی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس فارمل ڈیسیجن میکنگ سے یہ اگر اسے لے بھی لی، ایپیکس کمیٹی میں آ بھی گیا، آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسئلے کا حل ہے؟ اگر یہ مسئلے کا حل ہوتا تو میں بتاؤں وینیزویلا جو کہ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے، بہت بڑا اس کے تیل کے ذخائر ہیں، اس وقت اس کی 400% اینیول انفلیشن ریٹ ہے. اس کا 1,30,000 انفلیشن ریٹ تھا 2018 میں. اگر پیسہ ایک ملک کی معیشت کو بحال کر سکتا تو وینیزویلا میں یہ حالت نہ ہوتی. معیشت بحال ہوتی ہے لوگوں کی کانفیڈنس سے. چلیں اس کی میں آگے بات کرتا ہوں. تو یہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں یا اگر آپ سمجھ گئے نا کہ عاصم کیا چاہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کی فوج کو کسی قسم کی لیجٹمیسی کہ ہم یہ فارملی آ جائیں ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر. دوسرا مسئلہ ایک ٹوکن لیجٹمیسی ہے کہ وہ ایک سویلین حکومت ہے، اس کے پاس ایک ٹوکن ڈمی پارلیمنٹ ہے، اس کے پاس جو ایگزیکٹو پاور ہے اسٹیٹ کی وہ ہے، پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، عدلیہ کو انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے. یہ ان کے پاس ایک لیجٹمیسی ہے، لیکن ان کے پاس عوام کی زیرو سپورٹ ختم ہو گئی، سب کو پتہ ہے. بہت خود بھی کمپرومائز ہیں، ویک ہیں، اور اس کی وجہ چونکہ کرپٹ تھے، ڈاکو لٹیرے تھے، قاتل تھے، تو اس کی وجہ سے وہ اور عاصم کی اس وقت کی جو شادی ہے نا وہ چل رہی ہے. چونکہ عاصم کو بھی ان کی ضرورت ہے کہ یار یہ کمزور لوگ ہیں، جو میں کہوں گا جس طرح اس نے SIFC منوا لی، جس طرح باجوے نے منوا لی کہ جی کوئی بھی بیوروکریٹ کی جو پروموشن ہوگی اس کی کلیئرنس ISI کرے گی. وہ کلیئرنس اس لیے نہیں تھی کہ یہ بندہ آنسٹ ہے یا اہل ہے، اس کی کلیئرنس اس لیے تھی کہ یہ فوج کی مدد کرے گا، یہ کرپٹ ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، اس کو ہم بلیک میل کر سکتے ہیں، اس کو دبا سکتے ہیں، یہ ہماری بات مانے گا. یہ اس وجہ سے ISI کو شہباز شریف نے یہ پاور دے دی جو ان کے پاس اب ہے. تو ان کے پاس بہت زیادہ پاور ہے، فوج کے پاس ہر قسم کی پاور ہے، بیوروکریسی پر بھی ہے، پولیس پر بھی ہے، ایگزیکٹو پہ بھی ہے، جوڈیشری پہ بھی ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عمران کا جو سپریم کورٹ میں بینچ تشکیل ہوا تھا اس میں سے ہلالی کو نکال دیا، پھر سے اس کے سر نو تشکیل و ہلالی کو واپس ڈال دیا. اب دیکھتے ہیں کل عمران کے کیس کا کیا ہوتا ہے. یہ کوئٹہ والا کیس کے لیے اس نے پٹیشن ڈالی ہے. اینی وے آتے ہیں جی PDM پہ. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ PDM کو عاصم منیر استعمال کرے گا ٹشو پیپر کی طرح. یہ اگر PDM زرداری اور یہ نواز شریف اور شہباز فضلو مزلو اپنے آپ کو بڑے تیز کرتے ہیں، یہ ان کا باپ ہے. اس کو دجال ڈیسیور ایسے ہی نہیں کسی نے کہا. یہ اس طرح اپنی پوسٹنگ کو پروموشن کو مینوپولیٹ کر کے آرمی چیف ایسے ہی نہیں بنا. بہت ہی دجالی آدمی ہے، بہت ہی کننگ، بڑا کنائیونگ، بڑا مینوپولیٹو، بہت بڑا دجال ہے. تو یہ ان کا ٹکر کا دجال ان کو ملا. اگر آصف زرداری سمجھتا ہے کہ وہ بڑا چلاک ہے، یا آصف زرداری کا جس اسکول میں وہ پڑھا تھا اس کی سیمنٹ کی بوری جو ہے وہ عاصم منیر نے سپلائی کی تھی، یہ اتنا تیز آدمی ہے. اینی وے یہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرے گا یا وہ دوسری چیز جو آپ کو پتہ ہے. اور اس کے بعد اس نے ان کا کر کے جب اس کا کام پورا ہو جائے گا تو یہ اس کو فارغ کر دے گا. اور اپنے جو یہ کام پہ چل رہا ہے کہ جی میں ایک اس قسم کی حکومت لاؤں کسی بھی طریقے سے، وہ ٹوٹی پھوٹی ہو، کچھ تھوڑا بہت اس کا لیجٹمیسی ہو کہ جی یہ الیکٹ ہوئی ہے اور اس سے میں چلاؤں گا. اس نے زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور فضل الرحمان سے حکومتیں نہیں چلانی. یہ ان کو بہت بڑی بھول ہے. تو اب یہ دبئی میں کیا کر رہے ہیں؟ دبئی میں یہ یہی کر رہے ہیں جو کہ ان کو کرنا چاہیے کہ یار عاصم منیر تو ہمیں فارغ کر دے گا، تو اس کو کیسے روکا جائے.
ان کے پاس حربے تو اور ہے کوئی نہیں. انہوں نے شیطان کے ساتھ معاہدہ کیا, دجال کے ساتھ معاہدہ کیا. اب دجال جو ہے اپنا پاؤنڈ آف فلیش لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اس نے اس کو 14 مہینے استعمال کر کے فوج نے, اور اب ان کو فارغ کرنے کا وقت آ گیا. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کیئر ٹیکر حکومت کو ایسی طاقت دی جائے کہ طاقت انہی کے پاس رہے. اسی لیے آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے اسحاق ڈار کا نام آ رہا ہے, کمال کی بات ہے. شاہد خاقان عباسی کا نام آ رہا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا. یہ پلان یہ ہے کہ جی ہم نے عاصم کو روکنا کیسے ہے. عاصم کو بھی پتہ ہے کہ ان کا پلان یہ ہے. اب جنگ جو ہے نا ان کی آپس میں پیچا پڑ گیا ہے, اور دیکھیں گے کہ کیئر ٹیکر جب آئے گی وزیر اعظم کون ہوگا, اور کیئر ٹیکر کے پاس طاقت کیا ہوگی, اور عاصم منیر جو اپنے چالیں چل رہا ہے وہ چالیں اس کی کامیاب ہوں گی کہ نہیں. اس کے اوپر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ ہوں گی کہ نہیں. اب جناب آ گئی بات کہ عاصم کے پاس آپشنز کرے گا کیا. چونکہ میں عمران اور پی ٹی آئی کی ذرا بعد میں کرتا ہوں, چلے میں ان کی پہلے کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ریلیونٹ ہے. عاصم کے سامنے اور پی ٹی ایم کے سامنے جو سب سے بڑی دیوار ہے وہ ہے عمران خان, پی ٹی آئی اور عوام پاکستان. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیسے ایک آدمی کو شکست دے سکتے ہیں جس کو موت سے خوف نہیں ہے, جیل سے خوف نہیں, کسی چیز سے خوف نہیں. کیسے اس آدمی کو آپ کمپرومائز کروا سکتے ہیں جس کے پاس کسی کو اس کو پاور کی کوئی حوث نہیں, کوئی طاقت کی کوئی حوث نہیں, کوئی دولت کی کوئی حوث نہیں. اس کو اگر حوث ہے تو ایک چیز کی ہے کہ اس ملک کا غریب جو ہے اس کی حالت بہتر ہو, یہ اس کو حوث ہے, یہ پیشن ہے اس کا. آپ ایسے آدمی کی پاپولیرٹی کو کیسے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں. آپ جو کوئی بھی حربہ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی پاپولیرٹی بڑھ جاتی ہے. آپ جتنے کیس اس کے خلاف لائیں, جو کوئی بھی نیریٹو اس کے خلاف لائیں, جو کوئی آپ نے غلط جھوٹ آل فال بکا اس کے خلاف, کچھ کسی کا اثر نہیں, اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی. کیسے آپ اس آدمی کو کارنر کر سکتے ہیں جو کارنر ہی نہیں ہوتا, جو ڈیفیٹ ہی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے جو مرضی کر لو, میں تو ادھر ہی ہوں, میں نے تو کہیں جانا نہیں. وہ گنگلو نواز شریف 14 مہینے سے اس کے بھائی کی حکومت ہے, کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں جی عمران جو ہے نا وہ ایک اب یونیورسل وائس بن گیا ہے پاکستان کی عوام کا, سب کی یونیورسل, ماں سوائے ان لوگوں کا جن کے یا ادارہ, جن کی طاقت, جن کی دولت, جن کی ایگزسٹنس, سیاسی ایگزسٹنس, جن کی پولیٹیکل ایگزسٹنس, جن کے کاروبار جو ہیں, ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ نظام بدلے گا تو یہ ہمارا سارا جو ہے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, بیکاز ہمیں جوابداری دینی پڑے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں, جتنا مجھے یقین اپنی موت کا ہے کہ جتنے بھی حربے یہ استعمال کر لیں عمران کو ڈیفیٹ کرنے کے, ڈسٹروائے کرنے کے, پارٹی کو ختم کرنے کے, عمران کو ایلیمنیٹ کرنے کے, پاکستان کے اندر 2-3 نتائج ہوں گے اس کے. یا تو 1971 والا ہوگا کہ خانہ جنگی ہو جائے گی, ملک ٹوٹ جائے گا, یا انارکی اور وائلنس ہوگی, اور یا شاید اس ملک کے لوگوں میں اتنا خوف ختم ہو جائے کہ ایک ریولوشن آئے گی. تو عاصم کو یہ نظر آ رہا ہے, تو اس کے پاس حربہ کیا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ طاقت استعمال کروں کہ عمران کو کسی طریقے سے ایلیمنیٹ کروں, ڈیفیٹ کروں, پارٹی کو ختم کروں, لوگوں کی آواز دباؤں. اور اس کے پاس ایک ہی سلوشن ہے, کیا؟ طاقت. اس کے پاس اور کوئی, اس کی ٹریننگ بھی نہیں ہے, اس کی فوج کی ٹریننگ نہیں ہے کہ جی طاقت استعمال کرو. کوشش اس کی ہے کہ یہ سارا ذمہ داری میں پی ڈی ایم کے اوپر ڈالوں کہ پی ڈی ایم بدنام ہو. پی ڈی ایم کی ہے کہ جی ان کے اوپر ڈالیں. ابھی کیئر ٹیکر آنے والی ہے, دیکھتے ہیں, یہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت بھی چلی جائے گی. اگر یہی دہشت گردی اور یہی تباہی اور بربادی چلتی رہے پھر تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کے پیچھے فوج ہے اور عاصم منیر ہے. عاصم اور اس کے جرنیل یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے جو اثاثے ہیں یہ بیچ کے, یہ ریکوڈک بیچ کے, یہ باقی اثاثے بیچ کے 10-20-30 بلین ڈالر لے آئیں پاکستان میں اور اکانومی ریوائیو ہو جائے گی, بہت بڑی بھول ہے. دیکھیں جی پاکستان, میں نے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں,
پاکستان کی عوام اب پاکستانی فوج سے نفرت کرتی ہے. چند لوگ ہوں گے جو ابھی بھی بہکے ہوئے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فوج جو ہے جی بڑی زبردست فوج ہے, اس نے ہمارا دفاع کیا, اس نے ہمارا دفاع نہیں کیا. وہ کیسے اس فوج کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں جس نے ڈاکو لٹیروں کو لا کے آپ کے اوپر بٹھایا, 14 مہینے میں آپ کی معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی, تباہ و برباد کر دی, 30,000 لوگوں کو قید کر دیا, عورتوں کو برہنہ کیا, بےزتی کی, لوگوں کو قتل کیا, غائب کیا. آپ اس فوج کو کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کے آرمی چیف کو کیسے اچھا کہہ سکتے ہیں؟ یہ دونوں ساتھ ہیں, فوج اور آرمی چیف ساتھ ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی فوج اچھی ہے آرمی چیف خراب ہے. نہ نہ, یہ فوج طاقت دیتی ہے اس آرمی چیف کو یہ پاکستان کے ساتھ بدماشی کرنے کے لیے. یہ پلیز اب آپ اپنے دماغ میں تفریق ختم کریں. ہر وردی والا اتنا ہی مجرم ہے پاکستان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے جتنا عاصم منیر, باجوہ اور اس کے جرنیل. اگر وہ نہیں ہے تو وہ مجھے نہیں پتا پھر وہ کیا ہے. دیکھیں جی, لوگوں کو عزت چاہیے, لوگوں کو فریڈم چاہیے, لوگوں کو خوف و ہراس سے بچنا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی لوگوں کو ٹارچر نہیں چاہیے. لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ پولیس دنا دن ان کے گھر میں آ کے ان کے بچوں کو اٹھا لے, ان کی بیوی بہنوں ماؤں بہنوں کو اٹھا لے. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کو انصاف ملے, اچھی پولیس ملے. لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے سکول ہوں, اسپتال ہوں. لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اظہار رائے کر سکتے. عاصم جو مرضی کر لے, عاصم فیل ہو جائے گا, یہ میں بتا رہا ہوں. افواج پاکستان جو مرضی کر لے, جتنا مرضی پیسہ لے آئے, جتنا مرضی ظلم کر لے اس پاکستان کے لوگوں کے اوپر, یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھیں, امام علی کا قول عمران بھی بہت بولتا ہے, کہتا ہے, میں بھی کہتا ہوں, کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نہیں چل سکتا. ناظرین یاد رکھیں, آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے ان ظالموں کے خلاف اپنی آواز, اپنا ہاتھ, اپنا زور بازو اٹھانا ہے اور ان کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. جو بیچارے قید میں ہیں, ٹارچر ہو رہے ہیں, خاص طور پہ ہماری عورتیں اور عمران ریاض خان, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.